बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग मेरे साथ कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हों, सिलसिले से जुड़े हुए हों, अमलियात का शौक़ रखते हों, रूहानियत हासिल करना चाहते हों, सलासिल के ज़िक्र अस्कार की सही तालीमात जानना चाहते हैं और वो इस नीयत से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग कि जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखते हैं, जो हमसे अक़ीदत रखते हैं और हमारे बताए हुए अमाल पर अमल करते हैं, और जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो मामलात उनके दुनियावी हों, चाहे वो मामलात उनके जिस्मानी हों, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके मसाइल का उनको हल मिले, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शादलिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 2 के एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और हमने जो महफ़िल सजाई है, हमने जिस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, बिलखुसूस कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी मेरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से हमने इस ट्रांसमिशन को किया है, क्योंकि हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क़ादरी हैं, और ख़ानदान क़ादरिया हमारे मुर्शिद के हिस्से में आया। अगर मैं इब्तिदाई दौर की बात करता हूँ तो हमारे मुर्शिद पर सबसे ज़्यादा रंग जो गालिब था वो ख़ानदान क़ादरिया का था, और उनको सबसे ज़्यादा जो लगाव है, उनको जो निस्बत है, उनको जो फैज़ है, वो ख़ानदान क़ादरिया का है, और बिलखुसूस हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनको ख़ुसूसी फैज़ हासिल है। तो इसलिए हम क़ादरी हैं, और फिर जो ये कारवां आगे बढ़ता चला गया, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से, तो उनसे भी हमारा सिलसिला चला आ रहा है। हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह से जो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, तो उनसे भी हमारा शिजरा चला आ रहा है। जो इसमें कड़ियाँ जुड़ती गईं, इसके अंदर सोहरवर्दी ख़ानदान भी शामिल हो गया, ख़ानदान क़ादरी, कलंदरी, चिश्ती, अबुल उलाई, ये सब उसमें मर्ज होते गए, और इसमें जो हमें बिलखुसूस जो निस्बत मिली वो अबुल उलाई निस्बत मिली, और फिर वो अबुल उलाई का जो रंग था वो हमारे सलासिल में कुछ बुज़ुर्गों पर गालिब आया, कि जैसे हज़रत शाह मोहम्मद हसन भैंसूरी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह कि आपका मज़ार इंडिया रामपुर में है, और अबुल उलाई का रंग जो गालिब आया
وہ ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب پر آیا، جبکہ آپ خود قادری تھے، لیکن رنگ آپ پر جو غالب آیا وہ ابوالعلائی آیا۔ اسی طریقے سے ہمارے مرشد بھی خاندان قادریہ کے ہیں، لیکن ان پر جو رنگ غالب آیا وہ ابوالعلائی رنگ غالب آیا۔ اب یہاں سے جتنے بھی میاں حضور کے خلفاء ہیں، اب ان پر کوئی نہ کوئی رنگ غالب، ظاہر سی بات ہے بزرگوں کی سنت ہے، تو کوئی نہ کوئی رنگ ان پہ بھی غالب آتا رہا اور آتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کسی پہ ابوالعلائی غالب آیا، کسی پہ شاذلیہ غالب آیا، کسی پہ نقشبندی غالب آیا، کسی پہ مداری غالب آیا، کسی پر نظامیہ غالب آیا۔ تو ہم نے یہ جو بزم سجائی ہے اور اس کے اندر جو ہم طریقہ کار تعلیمات عام کر رہے ہیں جو ہمارے خاندان قادریہ کے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ وہ اعمال میں آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں جس کی نسبت ہمارے خاندان قادری سے ہے۔ اچھا، خاندان قادریہ کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر جو نا شریعت پہ بڑی سختی سے عمل کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ بعض سلاسل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انسان سے کوئی نہ کوئی چھوٹ ہو جاتی ہے، لیکن خاندان قادریہ کے جو بزرگ ہیں وہ شریعت کے معاملے میں بڑے پابند ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، اپنے مریدوں میں بھی اور اپنے حلقے میں بھی اور اپنے خانقاہوں میں بھی۔ اس لیے جو تربیت کرنے کا جو طریقہ کار قادری بزرگوں کا رہا ہے، اس میں ابتدان میں سب سے پہلے جو شیوخ ہیں، جو مشائخ گزرے ہیں اور جو آج کے دور میں حاضر ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنے مریدوں کو تعلیمات جو دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شریعت پہ سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے ذکر و اذکار کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر عملیات یا پھر دوسرے اعمال تعلیم کیے جاتے ہیں، اس طرف لے جایا جاتا ہے۔ لیکن ابتدائی وقت کے اندر یہ نہیں کہ آپ آتے اور آتے اس معاملات میں داخل ہو گئے، اب آپ نفل کے چکر میں فرض ترک کر رہے ہیں، جبکہ خاندان قادری میں ایسا نہیں ہے کہ فرض کی اہمیت جو ہے وہ نوافل کی اہمیت نہیں ہے، اور جو نوافل کی اہمیت ہے وہ پھر جو دوسرے آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے کہ جب ہم اس ترتیب سے اپنے بزرگوں کے سائے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ تو ہمارے جو بھی مریدین ہیں، ہمارے جو بھی چاہنے والے ہیں، یا جو بھی ہمارے ساتھ اس کارواں میں جڑتے ہیں، سب سے پہلے اگر وہ جس مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک عام شخص ہماری ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس نیت سے جڑتا ہے کہ اس کے جو دنیاوی مسائل ہیں وہ حل ہوں، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے جو خرافات ہیں، اپنے اندر سے جو خصائل رذیلہ ہیں، جو اپنے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو اس کے اندر برائی ہے، سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، برائیوں سے دور رہے، بے حیائی سے دور رہے، دوسرے معاملات سے دور رہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے اصل کی طرف لوٹے، تو خود بخود اس کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ایک شخص دنیا دار وہ برائیوں میں بھی مبتلا ہے، وہ دوسرے مسائل میں بھی گرفتار ہے، اور پھر ذکر بھی کر رہا ہے، پھر اعمال بھی کر رہا ہے، تو اس سے پھر خرافات پیدا ہوتی ہیں۔ رجت ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، پڑھائی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں رجت نہ ہو جائے، اب لوگ ڈرتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اس عمل کی اجازت دی ہے، تو اس سے کوئی رجت کا خدشہ تو نہیں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، رجت کا خدشہ عمل سے نہیں ہوتا جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے اعمال سے ہوتا ہے کہ جو آپ دن بھر کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہو۔ اب دن بھر آپ مثال کے طور پہ فلمیں دیکھ رہے ہو، دنیاوی معاملات میں مشغول ہو، آئی بس ہم نے آپ کو نہیں معلوم کہ اچھائی برائی کیا ہو رہی ہے، لیکن آپ لگے ہوئے ہو، اور پھر رات میں بیٹھ کے آپ توبہ کر کے اپنا عمل پڑھنے شروع کر دیتے ہو، تو اس سے رجت کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب آپ سے جتنا ممکن ہو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں۔ جب آپ کے اعمال درست ہوں گے، آپ کچھ بھی کلام الہی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ کو کوئی رجت نہیں ہوگی، آپ کو کوئی مخلوقات تنگ نہیں کرے گی، آپ کو کوئی جنات تنگ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی موکلان تنگ نہیں کریں گے، اگر آپ اس ترتیب سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین جب اپنے کسی شخص کو مرید کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی توجہ اصلاحی کرتے ہیں،
यानी कि उसकी इस्लाह करते हैं। अब बुज़ुर्ग अपने मुरीदों की इस्लाह कैसे करते हैं, उसकी तरतीब व तरीक़ेकार क्या होती है कि वो उसको अपने करीब रखते हैं, उसको वाक़यात सुनाते हैं, कुरान की आयात बताते हैं, कुरान का मफ़हूम बताते हैं, उसकी तफ़सीर बयान करते हैं, बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात उसके सामने रखते हैं ताकि उसकी कैफ़ियत बदलती है उससे। यानी कि जब अल्लाह का जहाँ ज़िक्र किया जाता है, जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल, उसके दोस्तों का ज़िक्र किया जाता है, तो वहाँ रहमत नाज़िल होती है। अब जब वो रहमत नाज़िल होती है ना, तो फिर वो उस रहमत के साए में आता है, और जब वो उस रहमत के साए में आता है तो उसकी इस्लाह होती है, फिर वो खुद ब खुद दूर होता चला जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप रोज़ा रखते हो। अब जब आप दिन में रोज़ा रख लेते हो ना, तो आप हद्दुल इम्कान ये कोशिश करते हो कि गलत काम ना करो, कम से कम उस वक्त तो ना करो कि जब आप रोज़े से हो। जैसे झूठ का बोलना, जैसे बुराई की तरफ जाना, कि जैसे गलत काम की तरफ जाना, जैसे बेहयाई की तरफ जाना। जब इंसान रोज़े से होता है तो हद्दुल इम्कान कोशिश ये करता है कि अपनी निगाहों को महफूज रखता है। एक आम शख्स की बात बता रहा हूँ, एक कामिल की बात नहीं कर रहा मैं भी। और जब वो रोज़ा इफ्तार कर लेता है तो फिर उसकी निगाहें भी उठ जाती हैं, फिर वो दूसरी तरफ भी चला जाता है, फिर अपने असल की तरफ भी लौट आता है। ऐसा ही है ना। बिल्कुल इसी तरीके से मुरीद की तरबियत उसका शेख करता है, उसकी इस्लाह करता है। जब शेख ये देखता है कि अब इसकी इस्लाह 50% तक हो चुकी है, उसके बाद उसका शेख उसको ज़िक्र तालीम करता है। ये नहीं कि एक मुरीद आया और आते ही उसने उसको ज़िक्र दिया और ज़िक्र देने के बाद उसको बोला जाओ सवालात पढ़ना है। अब दिन के अमाल उसके कुछ भी हों, दिन में वो फिल्म देख रहा हो, दिन में वो ड्रामे देख रहा हो, दिन में वो गाने सुन रहा हो, दिन में वो कुछ भी कर रहा हो, रात में उसको मालूम है कि मेरे शेख का हुक्म है, मुझे पढ़ाई पे बैठना है। अब पढ़ाई पे बैठेगा तो यकीनन कोई ना कोई ऐसे मसाइल ज़रूर पैदा होंगे उसके साथ कि जो आगे जाके उसका परेशानी का बाइस बनते हैं। मैं हकीकत का आईना आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को अमलियात से और इन चीज़ों से दूर रखते थे इब्तिदाई वक्त में, और यहाँ तक फरमाते थे कि इब्तिदाई वक्त के अंदर ऐसे अमाल, ऐसे ज़िक्र व अस्कार या ऐसी चीज़ें मुरीद को ना बताए जाएं जो मुरीद नाकिस हो, कि ये उसके लिए ज़हर कातिल हैं। कि जब तक बर्तन साफ़ ना हो उसमें आप कोई ग़िज़ा डाल के खा नहीं सकते। कोई आप सबसे पहले क्या करोगे, बर्तन को धोगे, साफ़ करोगे, उसके बाद खाना डालोगे, फिर खाओगे। आप मेले गंदे बर्तन में आप दूसरा सालन डाल के नहीं खा सकते उसमें। आप जब आप ज़ाहिरी तौर पे गंदे बर्तन में खाना नहीं खा सकते तो फिर आप अपने उस वजूद के साथ कैसे उसका ज़िक्र कर सकते हैं। इब्तिदा वक्त में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने अंदर से उन बुराइयों को दूर करते जाएं कि जो आपको लगे कि ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, सही का रास्ता अपनाएं, और गलत पहले अपनी इस्लाह करें। जो लोग सबसे पहले अपनी इस्लाह करते हैं ना, उनके आगे जाके गुमराह होने के चांस नहीं होता, कोई डर नहीं होता कि वो गुमराह हो, क्योंकि वो इब्तिदा से अपने बर्तन को पाक कर रहा है और शेख भी अपने तवज्जो से उसके बातिन को साफ़ कर रहा होता है। अब शेख अपने तवज्जो के ज़रिए बातिन को कैसे पाक करता है, कैसे साफ़ करता है, वो यकीनन कुरान की तालीमात आपको देता है, वो अहदीस आपको सुनाता है, वो तफसीर बयान करता है और रूहानी तफसीर बयान करता है। उसके बातों में असर होता है, उसकी बातों का असर हमारे दिलों पर होता है। जब हमारे दिलों पर हमारे शेख की बातों का असर होने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बातिन अंदर से साफ़ होता चला गया। वरना कि लोग करीब होके भी बहुत दूर होते हैं और लोग दूर होकर भी बहुत करीब होते हैं। अब शेख की मस्जिद, अब एक शख्स है वो यूके में रहता है, वो अपने उसका शेख पाकिस्तान में है, अब वो अपने शेख की सोबत नहीं ले सकता, तो उसको चाहिए कि अपने शेख की जो तरबियती नशिस्त होती हैं, अपने शेख की जो वीडियोस होती हैं जिसमें पैगाम होता है, जिसमें तरबियत के सिलसिले होते हैं, तो वो उसको ज्वाइन करे। जब वो उसको ज्वाइन करता है, उसको सुनता है ना, तो वही असर उसके ऊपर होता है जो जैसे वो उसकी मौजूदगी में उसके रूबरू बैठा हुआ है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि जब डॉक्टर साहब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो हमें वक्त का पता नहीं लगता कि कब ट्रांसमिशन के अंदर 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे हो गए, हमें वक्त का नहीं पता लगता।
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس نشست کے اندر موجود ہوتے ہو، جب توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہو، تو اس کا اثر آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا قلب اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ قبول کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اندر سے آپ کی صفائی ہو رہی ہے۔ اب جب اندر سے آپ کی صفائی مکمل طور پر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی کلام الہی پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت کی تکرار کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اس سے نہ تو آپ کو رجت ہوگی، نہ آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچے گا، نہ کوئی موکلا، نہ کوئی جنات آپ کے قریب آئے گا۔ تو میں نے اپنے خاندان قادری کا طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طرح مرید کی اصلاح کی جاتی ہے، اور کس طرح ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، وہ کس طرح اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو کوئی بھی چیز تعلیم کی جاتی ہے، کوئی بھی عمل۔ اب میں روز ایک عمل آپ کو تعلیم کرتا ہوں مثال کے طور پر۔ اب یہ عمل ہے سونا، یہ عمل بڑا نایاب ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ ایسا ہے جیسے پارس۔ لیکن اب یہ 1000 لوگ پڑھتے ہیں، تو 1000 لوگوں پہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں آج کی آپ کی اس نشست کے اندر آپ کو وہ وجہیں، وہ جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ 1000 بندہ یہ عمل کرتا ہے، 500 کامیاب ہوتا ہے، 500 کامیاب نہیں ہوتا۔ اب 500 جو کامیاب ہوئے یقیناً وہ دین کے قریب تھے، وہ اپنے دوست، اللہ کے دوستوں کے قریب تھے، یقیناً وہ نماز کے پابند تھے، یقیناً وہ شریعت کے پابند تھے، تو روحانی چیزیں جلدی مانوس ہو گئیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کوئی خوشبو لگا کے گزرتا ہے تو آپ فوراً اس چیز کو محسوس کر لیتے ہو کہ ایک خوشبو سی مجھے آئی ہے یا کوئی گزرا ہے یہاں سے، اور اگر کوئی اسمیل آتی ہے تو آپ اس کو بھی فیل کرتے ہو، کیونکہ یہ سینسز ہیں آپ کے۔ اسی طریقے سے روحانیت کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ تو میں جو بھی اعمال آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے اللہ اور رسول کے واسطے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد یہ اعمال کریں تو کامیابی آپ کے مقدر ہے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اعمال اتنے نایاب اور اتنے زبردست اعمال بتاتے ہو کہ ہمیں صرف ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان اعمال کا غلط استعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اب ہم جو بھی اعمال تعلیم کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور کے سند کے ساتھ ہیں، اجازت کے ساتھ ہیں، اور ایک خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ برہنہ تلواریں ہیں، یہ کہ میں نہیں چاہتا اس سے کرنے والا زخمی ہو یا کسی کو کوئی زخمی کرے۔ جب آپ اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھو گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، آپ دنیا دار بنو، آپ اپنا کاروبار کرو، آپ جاب کرو، آپ اپنے بیوی بچوں کو گھمانے پھرانے لے کے جاؤ، آپ انجوائے کرو، آپ سب کچھ کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ شریعت اس چیز کو منع نہیں کرتی آپ کو۔ شریعت صرف اس چیز کو منع کرتی ہے کہ جو حدوں کو کراس کرتا ہے، یعنی کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ دیکھو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غضب کیا ہے کہ جس نے حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے والے خسارے میں ہیں۔ اب محبت سے حد سے تجاوز کرنا یہ بھی خسارہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں حد سے تجاوز کرنا یہ بھی خسارہ ہے۔ خسارہ دنیا نہیں ہے، حد سے تجاوز خسارہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں کھانا کھاتا ہوں، میں ایک روٹی کھاتا ہوں، اور اگر میں 3-4 روٹیاں ایک ساتھ کھانے کی کوشش کروں تو میں یقیناً خسارے میں رہوں گا، میرا پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، میرے ساتھ پرابلم ہو جائے گی۔ اب جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس کو اتنا استعمال کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو میں تمام چاہنے والوں سے، تمام اپنے قادری بھائیوں سے کہ جو اپنے قادری نسبت رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے علاج کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کریں۔ جب اپنی اصلاح ہو جائے گی تو خود بخود آپ 10، 50، 100، 1000، 10,000، 50,000 لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہو، اور پھر آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کے اعمال کے ذریعے ہی تبلیغ ہو رہی ہوگی۔
اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 63 برس گزری ہے، یعنی کہ 63 ایئرز، اور اس 63 برس کی عمر میں اسلام دنیا میں کتنا پرسنٹ پھیل چکا تھا، کس حد تک پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی اگر ہم عمر مبارک دیتے ہیں، کسی کی 900 برس ہے تو اس کے 50 لوگ اس کے ساتھ ہیں، کسی کی عمر 200 برس ہے تو اس کے ساتھ 1000 لوگ ہیں، کسی کی عمر 200 برس ہے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی 63 برس کی عمر میں اسلام دین کس تیزی سے پھیلا۔ کیا تھا کہ وہ آپ کے طریقہ کار تھا، آپ کے اعمال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو، آپ تو معصوم تھے، نبی معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اس نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ان کے دل میں کوئی وسوسہ بھی آئے، ایک ولی کے دل میں ایک خواہشات بھی آئے، اگر وہ قدم بھی بڑھاتا ہے تو اللہ اسے روک لیتا ہے۔ ایسا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی جب انتہا عمر ہو گئی تو آپ کے دل میں ایک خیال سا گزر گیا کہ جیسے کسی عورت کا خیال آ گیا آپ کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، آپ بہت روئے، زاروں قطار روئے۔ آپ نے کہا کہ ساری زندگی کسی عورت کا خیال میرے دماغ میں نہیں آیا، میرے دل میں نہیں آیا، اس عمر میں آخر میرے خیال وسوسہ کیسے آیا؟ آپ زاروں قطار رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ آنسوؤں کی لڑیاں بن گئیں، اور پھر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، ساری زندگی، ساری دنیا، میری جوانی گزر گئی، میرا بچپن گزر گیا، مجھے کبھی عورت کا خیال نہ آیا، لیکن اس عمر میں آ کے مجھے خیال آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بچپن تھا تو ہمارا دور تمہارے دور سے قریب تھا، اس لیے کوئی خیال نہ آیا۔ اب جو ہمارا دور آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ چیزیں بہت تیزی سے عام ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو نبی کی صحبت کا اثر کیا تھا؟ تو بتانے کا مقصد صرف یہ کہ دیکھو جو انسان ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ اگر آپ سے ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ کے حضور دل سے معافی مانگو، اللہ کے حضور دل سے معافی مانگو، اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹے رہنا گناہ ہے۔ اسی لیے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پہلے ان معاملات سے بالکل الگ کر لیں، اس کے بعد پھر میرے بتایا ہوا کوئی بھی عمل کریں گے وہ پارس کی طرح کام کرے گا۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے آپ لوگوں کے لیے، دیکھو سمجھانا مجھے بہت ضروری تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایسے چلنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں، جو باقاعدہ سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، سلاسل سے شغاف رکھتے ہیں، آئی نا بات سمجھ میں۔ تو آج کا جو خاص عمل ہے وہ ہے محبت کا عمل قادریہ، یعنی کہ مجھ سے میرے چاہنے والوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایک ایسا ہو جائے، لیکن یہ صرف اور صرف جائز محبت کے لیے ہے۔ اگر پھر وہی بات آ گئی کہ اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہو تو تم خود اس چیز کے ذمہ دار ہو۔ آپ اس کو بیعت شاذلیہ کی زینت بنائیں، آپ یہ عمل لکھیں، عمل قادریہ محبت کا خاص عمل۔ میں آپ کو وہ عمل تعلیم کر رہا ہوں جو سورہ فاتحہ کا ایک نایاب اور ایک قیمتی اور ایک قدیمی عمل ہے، جو اسپیشلی صرف اسی محبت کے لیے ہے، اور محبت ایسی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز کا اس میں تسخیر موجود ہے۔ اور خاندان قادریہ کا سورہ فاتحہ کا خاص عمل ہے یہ، اور
محبت کے لیے. اچھا اس کو یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے, یہ اس کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, کہ جو میرے ساتھ اس سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں, کہ جو میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں, صرف ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا حق ہے کہ جو سال 2 سال الحمدللہ میں یہ اس ٹرانسمیشن میں 2 سال شاید 3 سال ہو گئے یا 2 سال ہو گئے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو صرف ان لوگوں کو ایسی چیز تعلیم کروں کہ جو محبت کے لیے ہو, ایسی ہو کہ جو نایاب ہو, کہ جس میں ان کو نہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے, نہ اس میں کوئی ان کو محنت کرنا پڑے, جس کے لیے کام کرنا ہو بس یہ عمل نکالیں, اس ترتیب و اس طریقے سے کریں اور وہ کام ان کا مکمل ہو جائے. کافی ہے 1 دن کا خالی عمل, یہ یاد رکھنا, صرف 1 دن کا عمل کہ آپ کے لیے کافی ہو, آپ جس کے لیے بھی کر کے دو اس کو. اور جو نئے لوگ ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں اور جو دوسرے سلاسل سے لوگ ہیں, اگر وہ اس چیز کی اجازت مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ مجھ سے اس چیز کی اجازت طلب کر لیں. ٹھیک ہے, عمل دیکھیں, عمل آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے, عمل کی ریکارڈنگ بھی چلا دو, پھر میں پڑھ کے سمجھا دوں گا بل. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ برائے تسخیر. الحمدللہ رب العالمین. بستم جا فلاں بنت فلاں راب جا خویش فلاں بن فلاں. الرحمن الرحیم. بستم چشمان فلاں بنت فلاں راب چشمان خویش فلاں بن فلاں. مالک یوم الدین. بستم دہان فلاں بنت فلاں راب دہان خویش فلاں بن فلاں. ایاک نعبد. بستم گوشان فلاں بنت فلاں راب گوشان خویش فلاں بن فلاں. و ایاک نستعین. بستم سر فلاں بنت فلاں راب سر خویش فلاں بن فلاں. اہدنا الصراط المستقیم. بستم دستان فلاں بنت فلاں راب دستان خویش فلاں بن فلاں. صراط الذین. بستم پائے فلاں بنت فلاں راب پائے خویش فلاں بن فلاں. انعمت علیہم. بستم قنوت فلاں بنت فلاں راب قنوت خویش فلاں بن فلاں. غیر المغضوب علیہم. بستم علیاء فلاں بنت فلاں راب علیاء خویش فلاں بن فلاں. ولا الضالین. بستم سی صد و شفت و شش رگ و 4 صد و 44 استخوان فلاں بنت فلاں راب آہن. بستم ہفت اندام فلاں بنت فلاں علی حب و فلاں بن فلاں. ہم تن و ہم جاؤں مطیع فرما بردار حاضر شد. الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین آمین. بحق شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. بحق سلیمان بن داود علیہ السلام. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سورہ فاتحہ کا برائے تسخیر کا بالخصوص محبت کے لیے یہ عمل ہے. اچھا, جن لوگوں نے میرا واٹس اپ چینل جوائن کر لیا ہے, فالو کر لیا ہے, میں اس میں یہ PDF سینڈ کر دوں گا اور وائس سینڈ کر دوں گا تاکہ سننے میں کوئی غلطی نہ ہو. ٹیلی گرام میرا چینل ہے, میں اس پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا اس کو. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ واٹس اپ چینل میرا جوائن کر لیں, آپ کو لنک اس میں موجود ہوگا. اب اس کی ترتیب و طریقہ کار سمجھ لیں. یہ سورہ فاتحہ کا وہ عمل ہے کہ یہ مجھ کو خود میرے مرشد نے عطا کیا تھا. ہوا یہ اس طریقے سے کہ میں اپنے میاں حضور کے ساتھ میں کلینک میں تھا, تو پیشنٹ آتے تھے, تو کوئی میاں حضور کے بعد کوئی کام آیا تھا, تو انہوں نے پھر مجھے اپنی بیاض نکالی اور مجھ سے کہا کہ یہ عمل لکھ لو. تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا عمل ہے. خیر میں نے وہ عمل لکھ لیا. لکھنے کے بعد مجھ سے کہا میں تمہیں نام دے رہا ہوں اور اس ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے یہ کام کر کے مجھے لا دو. یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, آج سے تقریباً 20-21 سال پرانی بات. تو میں نے کہا میں نے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. کہنا اس عمل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمل ویسے ہی ہمیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس کی اجازت ہے اور میں تمہیں بھی اس کی اجازت دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اسی ترتیب اور طریقے سے مجھے نام دیے اور میں نے اس کو تیار کر کے میں نے دیا اور پھر وہ الحمدللہ وہ کام ہو گیا. تو وہی عمل میں آپ کو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جیسی امانت مجھ کو میرے مرشد نے دی میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی. ٹھیک ہے, اب اس کے طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے ترتیب و طریقہ کار یہ سمجھ لیں کہ اب مثال کے طور پہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کرنا ہے. اب اس کی بیوی روٹ کے چلی گئی, میں کہ یا کوئی پریشانی ہو گئی یا کوئی بد زبانی بد کلامی ہو گئی یا لڑائی ہو گئی یا جھگڑا ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, تو اس کے لیے اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے الحمدللہ رب العالمین بستہ میں جاں فلاں بنت فلاں. اچھا, بنتے میں عورت کا نام اور ماں کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ رضیہ, مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام رضیہ ہے اور ماں کا نام شکیلہ ہے تو رضیہ بنت شکیلہ. ٹھیک ہے, رابہ جاں خوش اور پھر شوہر کا نام ہو جائے گا جیسے سلیم بنت شاہد.
شاہدہ نام آ جائے گا اس کی ماں کا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پہلے نام آ گیا، آپ نے جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام آ گیا، اور پھر کس کے حق میں کرنا ہے اس کا نام آ گیا۔ یعنی کہ بستہ معنی ہوتا ہے باندھنا، یعنی کہ جان، بستہ میں جان کو باندھنا، یعنی کہ فلاں بن فلاں کی، اور رابع جان خوش، یعنی کہ فلاں کے حق میں، اس کے حق میں اس کو کرنا ہے، یعنی کہ تسخیر کرنا ہے، محبت کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، بستہ میں چشمہ فلاں بنت فلاں، رابع چشمہ خوش فلاں بنت فلاں، چشمہ یعنی کہ دیکھنا، آئی بس سمجھ میں؟ تو اس کا جو دیکھنا ہے وہ صرف اسی کے حق میں ہو، آئی بس۔ اسی طریقے سے پھر دہان ہے، پھر گوشان ہے، پھر یہ پوری ایک ترتیب چلی آ رہی ہے۔ دہان یعنی کہ بولنا، جیسے منہ ہو گیا، اور گوشان جیسے سننا یعنی کہ کان ہو گئے، جیسے سر ہو گیا، اب دستاں یعنی کہ ہاتھ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب پائے یعنی کہ پیر پاؤں ہو گئے، بالکل اسی ترتیب سے پورے جسم کو اس کے حق میں کرنا، آئی بس سمجھ میں؟ لیکن یاد رکھنا کہ یہ صرف اور صرف جائز کے لیے ہوگا، تسخیر کے لیے ہوگا، محبت کے لیے ہوگا، اس بات کا بہت خیال رکھنا۔ جو صحیح ہو وہ کرنا، اور جو شخص اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی ترتیب سے جو میں نے نام بتائیں، اسی ترتیب سے اس میں جہاں فلاں بنت فلاں، فلاں بن فلاں آئے گا تو اس میں نام آ جائیں گے، اور یہ پورا جب یہاں تک پڑھ لیں گے، ہمتن محمد جان متیم فرما بدر حاضر شد، الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین آمین، بحق شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ، بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طریقے سے 7 دفعہ یہ نام لکھ کے پڑھیں گے۔ اور کالی مرچ، کالی مرچ کو انگلش میں کہتے ہیں بلیک پیپر، ٹھیک ہے۔ کالی مرچ آپ نے ایک چھٹانگ 100 گرام یا 50 گرام لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 100 گرام کالی مرچ لے لینی ہے، اور 7 بار نام کے ساتھ اسی ترتیب سے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، اور بہت جلالی اور بہت زبردست عمل ہے یہ یاد رکھنا کہ اس کا سمجھ لیں کہ ایک دفعہ یہ تیر اس سے کمان سے نکل گیا تو یہ لوٹتا نہیں ہے یہ، ہاں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ تم زیادتی کر لیتے ہو، غلط کر لیتے ہو، تو پھر اس کا ایکشن کا ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسی وقت اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ اسی وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جائز کام کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ اسی ترتیب سے 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے 7 مرتبہ پڑھ کے کرا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے 7 بار پڑھ کے کالی مرچ کے اوپر دم کر کے میں نے دے دیا تھا۔ اب اس کا ترتیب و طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اب مثال کے طور پہ میں نے کسی مریض کے لیے کر کے دیا، میں نے مریض کا نام وام لے لی ہے، نام لکھ کے میں نے اس طریقے سے اس کو 7 دفعہ پڑھا، کالی مرچ سے دم کیا، میں نے اس کو دے دیا، اور میں نے اس سے کہا کہ اب آپ نے اس کے 7 حصے کر لینا ہے، اور 7 حصے کر کے اس کے 7 حصے کر لینا، اور ہر حصے کے اوپر 7 بار آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اپنا مقصد بیان کرنا ہے، اور اس کو جلا دینا ہے آگ میں۔ 7 دن پورے نہیں ہوتے، اگر کسی کو حاضر کرنے کے لیے کیا جائے نا تو وہ عمل پورا وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ 7 دن مکمل نہیں ہوتے، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ بہترین تسخیر کے لیے ہے یہ عمل، بہترین تسخیر کے لیے ہے۔ جائز کاموں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اب دنیاوی کاموں میں، اب مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص ہے، کوئی کانٹریکٹ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کانٹریکٹ ایسا ہے کہ وہ 10 لوگ اس کے وہ بیٹھے میں انتظار میں، اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے اس طریقے سے، وہ اس کے لیے عمل کر لے کہ وہ کانٹریکٹ اس کو لا کے دے دے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے کسی کو رقم دیا اور وہ کسی کام کے لیے رقم دیا اور وہ گیا، لوگوں کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے ہیں، تو اس کو بلانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہو، یعنی کہ اس کا ذہن ایسے فریش ہوگا، یعنی کہ اس کا ایسا برین واش ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے ویزے لگانے کے لیے لے لیے، کسی نے کچھ کرنے کے لیے لے لیے، کسی نے کچھ کرنے کے لیے لے لیے، اب آپ کے پیمنٹ پھنس گئی، کسی نے کاروبار کرنے کے لیے لے لیے، تو اس کو لوٹانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ مطلب دنیاوی اعمال میں اس ترتیب سے اگر کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ناحق کرتے ہو، ناجائز کرتے ہو، دیکھو ناحق ناجائز کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، اور صحیح کیا ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہو، تو
تو اس لیے اس کا بتانا مقصود یہی ہے کہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور اس کو اسی ترتیب اور طریقے سے اس کو اپنی بیان میں لکھ لیں. 7 دن وہ پورا جلا دیں. اچھا، آپ کا کام اگر 7 دن سے پہلے بھی ہو جائے تو آپ مکمل 7 دن اس کو کر لیں، اور جو اس کی راکھ ہوگی وہ ایک جگہ جمع کرتے رہیں. پھر وہ کھڈا کھود کے کیاری کے اندر، درخت کے نیچے یا کہیں بھی اس کو دبا دیں زمین کے اندر. آپ کا کام پورا ہو گیا. یعنی کہ محبت کے لیے، تسخیر کے لیے بہترین عمل ہے یہ. اور خاص الخاص میں نے عمل آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے یہ. ربیع غوث کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی ہی کی نسبت سے خاندان قادری کے جو جو اعمال میری بیان سے گزرتے ہیں میں اس کو ایک جگہ الگ کر لیتا ہوں، پھر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اب آپ اس کو اپنے پاس تحریر کرتے رہیں، لکھتے رہیں. اگر کوئی دوسرے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم جڑا ہے، کوئی پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ جس نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو وہ اجازت لے کے کر لے. اگر ہماری طرف سے اجازت، یقیناً اجازت ہوگی، اگر جب ہم سے اجازت کہے گا، اجازت کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، کوئی فیس نہیں ہوتی، کوئی پیسے نہیں ہوتے، لیکن اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب دوسرے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے ان سے پیسے لے کے اجازت دیں گے. ایسا نہیں ہے. میں نے کبھی بھی عمل کے پڑھنے کے لیے اجازت کے کوئی پیسے چارج نہیں کرے. یہ ذہن میں رکھیے گا. عمل جس سے بھی کرایا ہے میں نے اس سے کوئی پیسے چارج نہیں کرے. اگر آپ عمل خود کرتے ہو میں نے کوئی پیسے چارج نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کرا، ایسے بزرگوں کے طریقہ کار نہیں تھے. لیکن ہاں، اگر علاج کا معاملہ ہوتا ہے تو دیکھو علاج کا معاملہ کچھ اور ہے. اب جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس میں یقیناً ہمیں کچھ سامانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بخورات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، صدقات دینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آئی بسن جانور ذبح کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کے لیے ہر ڈاکٹر صاحب اپنے پاس سے تو سب کچھ نہیں لگاتے اور نہ لگائیں گے. علاج کرنا ایک الگ چیز ہے. اس چیز کی اجازت لینا بالکل اجازت ہے، اجازت لے سکتے ہیں. ہمیں ہمارے بزرگ نے سکھایا، ہمارے بزرگ نے سارے ترتیب و طریقہ کار سمجھائے. یہ وہی تو طریقہ کار ہیں جو سمجھ لیں کہ ہمیں تو الحمدللہ ہم تو مطلب اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے سب کچھ ملا. ہمیں گھر بیٹھے سب کچھ ملا، ورنہ لوگ کس قدر پریشانیاں، تکلیف، مصائب اٹھا کر جاتے ہیں اور پھر جا کے ان کو اجازت ہوتی ہے. اور اگر ہم آج سے پیچھے چلے جاتے ہیں 50 سال 100 سال پیچھے، تو گھوڑا گاڑیوں میں، گھوڑوں پر اور پھر دوسرے جانوروں پر سوار ہو کے جو سفر آج کے دن گھنٹوں کا ہے وہ مہینوں میں طے کرتے تھے. پہلے کے زمانے میں اگر ہندوستان پاکستان سے لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے تو وہ پانی کے رستے سے جاتے تھے تو وہ مہینوں پہلے نکلتے تھے. اور آج اگر کسی نے عمرہ یا حج کرنا ہوتا ہے تو وہ آج کے بعد فون کرتا ہے، اس کو ٹکٹ ملتا ہے، وہ دوسرے دن بیٹھ کے وہاں 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر وہ مدینے پہنچ جاتا ہے، مکے پہنچ جاتا ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے کی تکالیف ہوتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھیں. اور ہم تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ اس ٹیکنالوجی نے تو آپ کو ہمارے اور ہمیں آپ کے اتنا قریب کر دیا کہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، وہ خالی ہمیں دیکھتا ہے، فون کر کے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کی اجازت دے دیں. ڈاکٹر صاحب نے اجازت دی، لو جی کمال ہو گیا. اگر وہ وہاں سے چلتا تو کتنے سالوں میں آگے پہنچتا. اگر آج کے مثال کے طور کے دن میں اگر دیکھا جائے تبلیغ کا طریقہ مختلف ہے، درس و تدریس کا سلسلہ مختلف ہے، وعظ کا طریقہ مختلف ہے. پہلے بزرگ ایک شہر دوسرے شہر جانے میں مہینوں لگتے تھے، وہاں جا کے پھر وہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے تھے، پھر وہ وعظ کرتے تھے. اور آج آپ گھر بیٹھے سب کچھ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہو. جتنا آسان آج کے دور میں ہو گیا، بتاؤ مجھے اس سے پہلے کس دور میں تھا؟ تو خیر یہ ہماری ٹرانسمیشن تو خیر چلتی رہے گی، لیکن ہم جس کام کے لیے بیٹھے تھے، جس کام کے لیے ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی، اپنے عالم اسلام میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں، جو جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو فلسطین میں موجود ہیں، جو کشمیر میں موجود ہیں، جو دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، جو کفاروں کے درمیان رہتے ہیں،
ان کو جو تکالیف پہنچتی ہیں ان کی تکالیف کی نجات کے لیے ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوئیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظالموں سے نجات دے گا۔ اب وہ ظالم چاہے کہیں بھی ہوں، اللہ اس عمل کی برکت سے یقیناً ان کو نجات دے گا۔ عمل آپ کے سامنے موجود ہے، جو نئے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور آپ نے میرے ساتھ ابھی اس وقت صرف 11 مرتبہ سکون سے پڑھنا ہے، اور جب ہم ٹرانسمیشن ہماری ختم ہو جائے گی اس کے بعد 111 مرتبہ اس کو کنٹینیو کیجئے گا، اور 111 بار پڑھ کے پھر اپنے بھائیوں کے لیے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و نصرت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ 11 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 111 مرتبہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد یا رات کو جب چاہے آپ اس کو 111 بار اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شیاطین کے شر سے، کفار کے شر سے، ظلم کے شر سے محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اعمال تو میں نے سمجھا دیے، طریقہ کار بھی میں نے سمجھا دیے، اور شروع میں نے تربیتی نشست بھی آپ کی لے لی، اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اعمال کو کس طرح کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ہم کب کامیاب ہوتے ہیں، کب ہمیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں نے آئینے کی طرح آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، لائیو جوائن کر سکتے ہو، اسکرین پر آپ کا نمبر موجود ہے، اور جو لوگ لائیو کال پہ بات کرنا نہیں چاہتے وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہو۔ اگر اس عمل کی اجازت لینا ہو تو آپ ہم سے اسی نمبر پہ اس کی اجازت طلب کر سکتے ہو۔ اور باقی یہ کہ الحمدللہ جتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن سے وہ راضی ہوا۔ باقی انشاءاللہ ٹرانسمیشن تو ابھی وقت ہمارا باقی ہے، تو جی اگر کال آئے تو مجھے بتانا بیٹا، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پانی ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، میں حاجی ملنگ بول رہا تھا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ میں حاجی ملنگ بول رہا ہوں۔ حاجی ملنگ بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں یو اے ای سے بول رہا ہوں، ابو دھابی۔ ابو دھابی سے بات کر رہے ہیں، جی آپ بولیے۔ جی جی مجھے میرے دو مسئلے تھے۔ ایک تو میرے جو کمپنیاں پر ہے وہ میرے پیسے روک کر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج کل وہ لوگ کافی ستا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ذرا آپ کی ہیلپ چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام میں نے سورہ قریش بھی، میرا نام حاجی ملنگ ہے۔ حاجی ملنگ، والدہ کا نام؟ بانو بیگم۔ حاجی ملنگ، والدہ کا نام؟ بانو بیگم۔ بانو، ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ جی میں نے سورہ قریش کا تو پڑھ لیا تھا 40 دن تک، اور ایک سال سے ہر روز 33 ٹائمز پڑھ رہا ہوں۔ ایک سال ہو گیا اس کے لیے۔ ایک سال سے کیا پڑھ رہے ہیں؟
सूरह कुरैश डेली विद में रखा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके कंपनी में पैसे फंसे हुए हैं या आपको सैलरी रुकी हुई है या इंक्रीमेंट रुका हुआ है, नहीं, क्या मेरे है? कंपनी में सैलरी 4 महीने की रुकी हुई है, जो इतने सालों से जो आने हैं पैसे वो भी रुके हुए हैं। ठीक है, आप एक काम ये करेंगे, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, क्या जी जी या अल्लाह या रहमानो या रहीम असर और मगरिब के दरमियान 500 मरतबा रोज़ पढ़ें, ठीक है? ठीक है। और इंशाल्लाह 21 दिन ये अमल करेंगे, 21 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? जी। चलें, अपना ख्याल और रखिएगा। आपने जो ये अमल दिया, मैं ये इलाज कर सकता हूँ, इजाजत है इसकी अगर चाहे? हाँ बिल्कुल, जायज़ काम के लिए मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। नहीं, वही अगर ये लोग पैसे दिए सर, अगर मैं ये अमल करा तो। मैं नहीं समझता आपको इस अमल की ज़रूरत पड़ेगी। आप या अल्लाह या रहमानो या रहीम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला ये पैसे निकल जाएंगे, आपका अमल हो जाएगा आपका। और बाकी अगर ये अमल करना चाहें तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आपको कर सकते हैं आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ताखिलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह ताखिलिंग हमारा चल रहा है और आज मेरे ख्याल से कम से कम 1.5 साल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पहले दिन से शामिल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग ताखिलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हैं और अभी एडमिशन ओपन है, तो इंशाल्लाह ताला जब वो ज्वाइन कर लेंगे, जब उनको क्लास का उनको टाइमिंग सब कुछ बता दिया जाएगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा बाकी और कुछ अगर पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लिया होगा। तो इसके अलावा अगर आप कुछ अमल जानना चाहते हैं, किसी अमल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप, मेरा जो हमारा नंबर है वो आपके सामने मौजूद है। आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब किस मकसद के लिए, आपके लिए कौन सा ऐसा अमल जिसकी अशद ज़रूरत है आज के दौर में, वो अमल आपके लिए लेकर आएँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला वो अमल ज़रूर आपको तालीम करूँगा। और यकीनन चहल काफ़ के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, हिसार गौसिया के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, और ख़ानदान कादिरी के काफ़ी अमाल मैंने आप लोगों को तालीम कर दिए हैं और यकीनन आपने उससे सफ़ादात भी हासिल किया, उससे फ़ायदा भी उठाया आप लोगों ने। और इसके अलावा मज़ीद अगर आपके उसमें कुछ हो तो आप मुझसे ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो अमल और तरतीब और तरीक़ेकार आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह। चलें, अब कल इंशाल्लाह ताला एक नए अमल के साथ और एक नई तरतीब और तरीक़ेकार के साथ हम फिर हाज़िर खिदमत होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।